नाजरीन आदाब, अपनी बात में आपका इस्तकबाल है। ब्रेन ड्रेन यानी आला तालीम याफ्ता लोगों की दूसरे ममालिक में हिजरत 90 की दहाई का ज़बरदस्त रुझान अब उल्टा रोल अदा करने की दहलीज पर है। अब जबकि भारत 65 से ज़्यादा साल का हो चुका है, उल्टा ब्रेन ड्रेन उम्मीद की एक किरण लगती है। मुल्क के ज़रख़ेज़ तरीन दिमाग भारत की लचकदार मईशत की तरफ वापस आ रहे हैं, जो कि आलमी कसाद बाजारी से ख़ास मुतासिर न हुई। आज इस ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और मेरे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनमें सबसे पहले प्रोफेसर इश्तियाक दानी साहब, एकेडमिशन हैं और बहुत सारे पेपर्स इनके सामने आ चुके हैं। प्रोफेसर इक़्तिदार मोहम्मद ख़ान साहब इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, और उनके साथ तशरीफ़ आवर हैं प्रोफेसर आफ्ताब अहमद ज़ैदी साहब। सबसे पहले ब्रेन ड्रेन के सिलसिले में इस मौजू के तहत क्या हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे इस विजुअल पैकेज में। टैलेंट की किल्लत और इक़्तिसादी तरक्की से भारत बेहतरीन तालीम या पेशेवर लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने में कामयाब हो रहा है। ये अजीब बात है कि वापस आने वालों में वो लोग शामिल हैं जो उन हुनरमंद और पेशेवर हिंदुस्तानियों के बच्चे हैं जिन्होंने 1960, 1970 और 1980 ईस्वी की दहाइयों में बेहतर रोजगार की खातिर अमेरिका का रुख किया था। कोई इंसान जीनियस नहीं है जब तक कि मौके, सन्नत और कोई राह दिखाने वाला उसे बेनामी से निकाल न दे। लफ्ज़ ब्रेन ड्रेन हाल ही में मशहूर हुआ, जिसके माना हमारे मुल्क में बेहतरीन दिमागों यानी टैलेंट का दूसरे मुल्कों का रुख करना। आमतौर पर यह इस्तिलाह उन तालीम याफ्ता लोगों के मुतल्लिक इस्तेमाल की जाती है जो दूसरे मुल्कों में बेहतर रोजगार के लिए हिजरत करते हैं। इस इखराज से मुल्क के इल्मी वसाइल खाली हो जाते हैं और कौमी जिंदगी पर बुरे असरात पड़ जाते हैं। हाल की एक सर्वे के मुताबिक भारत के आला तालीम याफ्ता नौजवान, जिनमें इंजीनियरिंग से 7.3%, तिब्बी शोबे से 2.8% और फितरी साइंस से 2.1% लोग बेहतर रोजगार तलाश करने दूसरे ममालिक में जा बसे। दूसरी सर्वे के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इदारों से निकलने वाले 25% बीटेक ग्रेजुएट मुल्क से बाहर जाके बसते हैं। प्रोफेसर दानी साहब, ये हमारा जो है हक़ाइक़ का मजमुआ आपके सामने है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जो हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है, क्या हम ये असासा खो रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा हमको मिल रहा है? दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बिलाशुबा हम खो रहे हैं, इसलिए कि जो हम इंजीनियर्स और डॉक्टर पैदा करते हैं इस पे हमारा अच्छा खासा कौमी सरमाया खर्च होता है। ये निज़ाम तालीम मुफ्त में नहीं चल रहा है, बल्कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, चाहे वो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दोनों पे सरमाया लगता है। और वो सरमाया हम इसलिए लगाते हैं कि अपने लिए बेहतरीन अफराद पैदा करें जो तालीम हासिल करके हमारे मुल्क की खिदमत कर सकें। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ख़ास तौर से IITs से जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़्लाइट ऑफ नॉलेज वर्कर्स है, यानी लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। मेडिकल तालीम में एक सर्वे के मुताबिक जो 70s-80s में हुआ था, उस वक्त 20 से 25 लाख रुपये गवर्नमेंट के खर्च होते थे एक MBBS को तैयार करने पे। मेरे ख़्याल में ये अब कई गुना हो गया होगा, 50 लाख के करीब हो, तो कोई ताज्जुब नहीं है।
اور پتہ یہ چلا کہ جب وہ آدمی پڑھ لکھ کے اس لائق ہوا کہ ہمارے سماج کو کوئی خدمت کر سکے تو وہ بہتر روزگار کی تلاش میں، یا یہاں پہ جو ہمارے یہاں بہت سارے ان بلٹ ڈسکرمنیشن ہے سسٹم میں، اس کی وجہ سے جو ہے اسے نوکری نہیں ملی یا اس کے خلاف ڈسکرمنیشن ہوا، جس کی وجہ سے وہ باہر چلا گیا، تو ظاہر یہ ملک کا نقصان ہے۔ جو ہنرمند سرمایہ ہے ہمارا پروفیسر اقتدار محمد خان صاحب، وہ جب باہر جاتا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، ہم خسارے میں ہوتے ہیں؟ جی بے شک، مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ خسارے میں، صرف خسارے میں نہیں، بہت زیادہ خسارے میں ہے۔ اور جیسے ابھی اشتیاق صاحب نے کہا کہ ہمارے ملکی سطح پر جو سرمایہ ہم ان کے پروڈیوس کرنے میں، ان کے بنانے میں لگاتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی ذکر آیا کہ میڈیکل کالجز، انجینئرنگ کالجز وغیرہ میں نارمل یونیورسٹی اور کالجز سے پر اسٹوڈنٹ کاپٹا جو گورنمنٹ کا خرچ ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ جاتا ہوتا ہے، لاکھوں اور کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب گورنمنٹ خرچ کرے، پیڑ بڑا ہو جائے، اور جب پیڑ پھل دینے کا وقت آئے تو اس وقت وہ پھل کوئی اور ملک میں کھائے لوگ، اس سے ظاہر سی بات ہے کہ ٹوٹل لاس ہے۔ ایک بات آپ نے بھی اور کہی تھی کہ کچھ تھوڑا سا منافع بھی ہے، تو منافع اس سینس میں نظر آتا ہے کہ بھئی یہاں اگر اچھی اپارچونیٹیز نہیں ہیں تو وہ وہاں جو کمائی کر رہا ہے، جو پیسہ جمع کر رہا ہے، تو زیادہ تر مڈل ایسٹ یا عرب وغیرہ میں آج تک ان کو نیشنلٹی نہیں ملتی ہے، اس لیے وہ ایک بڑا اس کا 50% حصہ تو اپنے ملک کو بھیجتے ہیں۔ تو اس سینس میں اگر دیکھیں تو تھوڑا سا ملک کو ہمارے فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ، اس کو آپ چاہیں 10% کہیے، 12% کہیے، لیکن کچھ ہمارے پاس انٹرنیشنل کرنسی جمع ہوتی ہے۔ ایک آفتاب زیدی صاحب، یہ ایک موزی چکر سا تو نہیں ہے، ایک وشیس سرکل جہاں پر ہمارے جو ہنرمند سرمایے ہیں وہ جاتے ہیں، اس کے ساتھ مالی اثاثے بھی ہمارے جاتے ہیں۔ آپ کا جو تجربہ ہے، آپ نے جو خود دیکھا ہے، آپ کے جوانی کے دور میں لوگ جاتے تھے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ واپس ایک برین گین سا ہوتا ہے اس وقت؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، برین ڈرین کا ریورس برین ڈرین بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب گلوبلائزیشن کی وجہ سے ابھی دنیا بہت چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اور جتنے جو ہمارے جو ٹرینڈ اسکلڈ ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں، یہ لوگ امریکہ میں جا کے کام کرتے ہیں، تو ان کو چونکہ اچھے کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں، ان کو اچھی لیبارٹریز ملتی ہیں، اچھی تنخواہیں ملتی ہیں، اچھے بچوں اپنے رہنے کا زندگی کا ایک ان کو اسٹینڈرڈ ملتا ہے، اس لیے وہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ مگر اب ہندوستان میں بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ آنے لگی ہیں، خاص طور سے آئی ٹی سیکٹر میں، بایو ٹیکنالوجی سیکٹر میں اور دوسرے سیکٹرز میں، خاص طور سے بنگلور میں اور حیدرآباد میں، جہاں پہ ایک سائبر سٹی بنا دیا انہوں نے، اور بنگلور میں ایک سینٹر بنا دیا ہے۔ تو ایسی کنڈیشنز ہیں، حالات پیدا کر دیے ہیں کہ جو باہر سے آنے میں ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی، وہ بہت خوشی سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگ رہا یہ معیشت اور جو سرکمسٹانسز آپ پرووائڈ کرتے ہیں، سچویشن آپ کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے بسنے کے لیے، ان کے یہاں جابس لینے کے لیے، آپ کو نہیں لگ رہا وہ ذمہ دار ہے اس کے؟ دیکھیے، میں اس سلسلے میں آپ اگر شروع سے دیکھیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جو ہجرت کا لفظ آپ نے استعمال کیا تھا، انسان اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے لیے، اس کے مواقع اچھے حاصل ہوں زندگی گزارنے کے، اس کی نسل کے لیے مواقع اچھے ہوں، وہ اس جگہ کی تلاش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جہاں سے بہتر مواقع ہوں۔ جی تو آپ دیکھیے جتنی پرانی آبادیاں ہیں، کسی دریا کے کنارے پر ملیں گی، آپ کو سمندر کے کنارے پر ملیں گی، جہاں ہریالی بہت زیادہ ہوگی، پیڑ پودے زیادہ ہوں گے، ان علاقوں میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ زرخیز زمین کے علاقوں میں آبادی ملے گی۔ تو اس زمانے میں بھی یہ سلسلہ تھا۔ دوسری ہجرت ہمیں اس وقت سامنے آئی جب انسانی شعور اوپر آیا، اور اب ہمارے یہاں مختلف نظریات اور مختلف فکر، چاہے وہ انبیاء کے ذریعے سے، چاہے کچھ اور ریفارمرز کے ذریعے سے سامنے آئے، اور ان کو اپنی فکر کو آگے بڑھانے میں یا اس پر چلنے میں پریشانیاں یا دشواریاں آئیں، تو انہیں ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا پڑا۔ اب اس گلوبل ورلڈ میں، اس نئے زمانے کے اندر مین دو چیزیں سامنے آئیں نکل کر، چونکہ اب ہر حکومت سیکولر ہے، نظریاتی اختلافات اس طرح سے نہیں ہیں، تو اب صرف معاشی ہے معاملہ، جس پہ ابھی آفتاب زیدی صاحب نے کہا کہ اچھی زندگی، معیاری زندگی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اے سی، گاڑی، فریج، اچھا گھر، اچھی چیز ملنی چاہیے۔ دوسرا ایک مقصد اور ہے کہ ایجوکیشن آسان اور اچھی اور سستی۔ تو ابھی تک حالت یہ تھی کہ ہندوستان ہمارا ترقی کے راستے پر گامزن تھا، اور جو سن 60 کا آپ نے حوالہ دیا ہمیں، تو یقیناً وہ دور وہ تھا کہ ہم ترقی کے ابتدائی مرحلہ میں تھے، اور یورپ آگے بڑھ چکا تھا، تو ہمارے یہاں سے لوگ ادھر جا رہے تھے۔ آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہندوستان خود ترقی کی ایک منزل پر ہے اور ایک جگہ پر ہے، تو جب دنیا کا میجر پارٹ اس ترقی تک نہیں پہنچا ہے تو وہ لوگ ادھر آ رہے ہیں۔ تو جب باہر کے لوگ ادھر آ رہے ہیں، یورپین، افریقن، تو کیوں نہ ہمارے بچے واپس آئیں گے؟ کیونکہ آج کل اس کو ایک بولتے ہیں کہ میں ایک گلوبل سٹیزن ہوں، لوگ اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو دانش صاحب، یہ بہت ضروری ہے کہ کساد بازاری
جو دنیا بھر میں اس وقت جاری ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کو چوک ہو گئی یا سچویشن ایسی ہو گئی کہ آپ کو اب لگ رہا ہے کہ گرینر پاسچر میرا یورپ اور امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں نہیں بلکہ یہاں پر ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، گلوبلائزیشن کے کئی پہلو ہیں. ایک تو مین تو یہی ہے اکنامک پروسیس کے طور پر گلوبلائزیشن کو جانا جاتا ہے، لیکن گلوبلائزیشن ایک پولیٹیکل پروسیس بھی ہے، کلچرل پروسیس بھی ہے، لیکن ان پہلوؤں کو ہم ابھی نظر انداز کر دیتے ہیں. جی. یہ اکنامک پروسیس کی حیثیت سے بلا شبہ دنیا سکڑ گئی ہے، ایک گاؤں کی طرح سے ہو گئی ہے، لیکن یہ جو ریورس برین ڈرین ابھی ہے تھوڑا سا شروع ہوا ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑا فینامنا نہیں ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو 60s اور 70s میں گئے تھے، انہوں نے بہت زیادہ پیسے کما لیے. ہماری جو نئی لبرل اکنامک پالیسی ہے اس کے نتیجے میں ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ بنگلور میں آ کے یا حیدرآباد میں یا بعض دوسری جگہوں پہ جا کے انویسٹ کر کے زیادہ بنا سکتے تھے پیسے. وہاں جیسے ان کو سیلریز جو مل رہی تھی $10,000 سے $15,000-20,000 پر منتھ ملتی تھی. یہ صرف انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز جی، کو دیکھ کے. انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز کو، اور دیکھیں انویسٹمنٹ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی جیب میں سرمایہ بھی ہو. تو ایسے کم لوگ تھے جن کے پاس جو ہے کروڑوں ڈالر میں سرمایہ تھا، جو یہاں بلا شبہ بنگلور آئے، حیدرآباد آئے اور سرمایہ کاری کر کے ہندوستان کا فائدہ پہنچایا. تو یہ تو ہوا جن کو مواقع ملے، لیکن سیلری کے لیے ابھی بھی فلائٹ ادھر سے ادھر ہو رہی ہے. اس لیے کہ ابھی بھی ہمارے یہاں سیلری اسٹرکچر جو ہے 2.5-3 لاکھ جاتا ہے، اور جبکہ ایک نارمل پروفیشنل جو ہوتا ہے آئی ٹی سیکٹر میں، اس کی امریکن سائبر سٹی میں سیلری جو ہے $10,000 پر منتھ ہوتی ہے. تو وہ یہاں سے کہیں زیادہ ہے، تو وہ فلائٹ ابھی بھی ادھر سے ادھر ہی ہو رہی ہے. ابھی ہم نے جو حقائق ہے ان سے ہم روشناس ہوئے، ان سے آگاہی حاصل ہوئی. ابھی ہم اس کا ایک تجزیہ کریں گے کہ آخر کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ برین ڈرین یا برین گین ہو رہا ہے. بھارت میں اجرت وہ شعبہ متعین کرتا ہے جس میں کوئی شخص کام کرتا ہو. مثال کے طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی خدمات شعبوں میں بیچلرس ڈگری کافی ہے، اتنا کمانے کے لیے جتنا کہ دیگر شعبوں میں کئی سال کے تجربے اور اعلیٰ تعلیم کے بعد کوئی شخص کماتا ہو. کمائی کے علاوہ دیگر فوائد میں عوامی خدمات کی فراہمی شامل ہے. امریکہ اور یورپ میں کام کرنے والے لوگ وہاں رائج عوامی خدمات، سماجی سیکیورٹی نظام اور ریٹائرمنٹ فوائد سے بخوبی واقف ہیں. بھارت میں ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے. یہاں پر ادا کیے گئے ٹیکس اور بدلے میں ملنے والی خدمات کے درمیان کوئی تعلق ہونا چاہیے. بھارت میں سرکاری اسپتال ہیں، لیکن کوئی کنبہ جس کی آمدنی قدرے بہتر ہو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا مریض سرکاری اسپتال میں علاج کرانے جائے. جب تک ناقص طرز حکومت، کم اقتصادی ترقی اور غیر یقینیت قائم رہے گی، لوگ کوشش کریں گے کہ اپنے آپشنز کو بڑھائیں اور اپنے اقتصادی حالات کے مطابق عمل کریں. .com بحران کے علاوہ بھارت میں معاشی اور روزگار کے مواقع کی دستیابی سے بھی کئی بھارتی واپس آئے. اس سے کئی بھارت نژاد سرمایہ کاروں کو اپنے ملک کی معاشی ترقی میں کردار ادا کرنے کی تحریک ملی، جس سے الٹے برین ڈرین کی راہیں کھل گئیں. پروفیسر آفتاب زیدی صاحب، یہ جو آپ نے الٹے برین ڈرین کا معاملہ اٹھایا، تو کیا وجوہات ہیں جس سے ہم یہ اخذ کر لیں کہ واقعی یہ عمل شروع ہو چکا ہے؟ برین ڈرین کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں سے ہندوستان سے امریکہ اور کینیڈا اور UK اور جرمنی لوگ جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو گرین کارڈ پر اور یورپ کے بلو کارڈ پر جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو سعودی عرب میں اور مڈل ایسٹ کنٹریز میں جاتے ہیں. اور ایک وہ ہے خود ہندوستان کے اندر برین ڈرین ہے. ابھی آپ دکھا رہے تھے کہ جو میڈیکل فیسلٹیز وغیرہ ہیں، تو ایک ہمارے جو پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ میں جو بنے ہوئے ہیں، نئے بن رہے ہیں، اور پہلے کے جو پبلک انسٹیٹیوشنس ہیں، لائک ابھی حال میں میرے خیال ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے کہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سے 2 بڑے ڈاکٹر وہاں چلی گئیں گڑگاؤں میں.
تو یہ بھی ایک قسم کا برین ڈرین ہے کہ ہمارا جو اثاثہ ایک پبلک انسٹیٹیوشن تھا، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، جو پبلک کو سرو کرنے کے بنا تھا، اس میں سے لوگ نکلے جا رہے ہیں، وہاں ٹریننگ لی، وہاں پہ انہوں نے ریسرچ اسکالرز ملے، وہاں ریسرچ کیا، ترقی کی، اور اب چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال سرمایہ جو ہے ٹیلنٹ کا اور ذہن کا، وہ تو یہی رہا اسی ملک میں ہے، یہی رہا۔ جی ہاں، پروفیسر اقتدار محمد خان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو وجوہات ہیں اس کے، وہ جو ہم نے دکھائے کہ یہاں پر جو سسٹم ہے، یہاں پر جو گورننس ہے، اور جو یہاں پر آپ کو سیکیورٹیز ہیں، ان کے مقابلے میں لوگ باہر اپرچونٹیز اور آپشنز زیادہ ایزی اور زیادہ رچ دیکھتے ہیں، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے برین ڈرین کی؟ ہاں، یہ ایک وجہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دیکھیے ہر آدمی کی فطری طور پر آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، جی، معاشی طور پر اور اپنے معیار کے۔ ہمیں یہاں جیسے ابھی آفتاب زیدی صاحب نے کہا کہ ایمز جیسے نامور ہاسپٹل سے لوگ برین ڈرین انٹرنلی کر لیتے ہیں، لوکل برین ڈرین بھی ہو جاتا ہے۔ تو باہر کم سے کم یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں انہیں اس بات کا تو احساس رہتا ہے کہ ہم جو محنت کریں گے اور جتنا ہم کنٹریبیوٹ کریں گے اس کا ہمیں شیئر ملے گا۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، خاص کر کے جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر ہیں، کہ وہاں ہماری محنت کا ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے، وہاں ہمارے خاندانی تعلق کا ہمیں کچھ ملتا ہے، وہاں ہماری جھوٹی چاپلوسی کا ہمیں ملتا ہے پروموشن، وہاں کبھی کبھی لوگوں کو سینئر، آپ دیکھیں اکثر سینئر آئی ایس آئی پی ایس میں فرسٹریشن اسی لیے آتا ہے، دیش کا بہترین برین ہے وہ، اور ان میں فرسٹریشن اس لیے آتا ہے کہ سینئر کو ہٹا کے نمبر 2 کو بڑی پوسٹ پہ بھیج دیا جاتا ہے، نمبر 3 کو بھیج دیا جاتا ہے کسی پولیٹیکل ریلیشنز کی وجہ سے یا کسی پولیٹیکل خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ایڈمنسٹریشن میں آ جاتی ہیں کہ جس کا جائز حق ہے وہ اس کو نہ ملے، ایک پروفیسر ہے، اس کا بیٹا ہے تو پروفیسر ہو جاتا ہے، لیکن ایک بیچارہ غریب گھر کا اس سے زیادہ اچھے نمبر لا رہا ہے، اس کے باوجود اسے پروفیسر کیا انٹر کالج کا ٹیچر نہیں بن پا رہا ہے۔ تو یہ فرسٹریشن بھی ہمیں باہر جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک سینیریو ہے، مگر ایک جو بیسک چیزیں جو سروسز ہیں، جی، آپ کو لگ رہا ہے پروفیسر دانش صاحب کی سروسز ہمارے ہاں ان کا فقدان ہے، اس وجہ سے لوگوں کا فلائٹ باہر کی طرف ہے؟ کسی حد تک صحیح ہے۔ ایک تو جو مڈل ایسٹ کی طرف خاص طور سے لوگ گئے وہ ضرورت کے تحت گئے، وہ صرف بہتر مواقع کی بات نہیں تھی، یہاں ان کو روزگار نہیں میسر تھے، نوکریاں نہیں مل رہی تھی۔ خاص طور سے 60s اور 70s میں جو ہمارے یہاں جو اکنامک پالیسی تھی، اس میں گورنمنٹ ہی جو ہے روزگار پیدا کرتی تھی، وہی ایڈورٹائز کرتی تھی اور وہی جو ہے بھرتی کرتی تھی، سلیکشن بھی وہی کرتی تھی۔ تو اس میں ڈسکریمنیشن، فیوریٹزم، نیپوٹزم، کنبہ پروری وغیرہ جس کو ابھی اقتدار ذکر کر رہے تھے، یہ چیزیں تھیں۔ اس نے بہت سارے ٹیلنٹس کو فرسٹریٹ کیا اور وہ جو ہے دوسرے ملکوں کی طرف بھگے، کچھ بہتر مواقع کی وجہ سے اور کچھ یہاں کے فرسٹریٹنگ کنڈیشنز کی وجہ سے۔ دوسری جو چیز تھی کہ انفراسٹرکچر بلا شبہ یہاں اتنا خراب ہے کہ جسے موقع ملا کہ وہ یہاں بھی کر سکتا تھا اور وہاں بھی کر سکتا تھا، تو اس نے پریفر کیا وہاں کو بنسبت یہاں کے۔ تو ایسے بھی اچھے خاصے لوگ تھے۔ اوکے، پروفیسر آفتاب زیدی صاحب، ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے سوشولوجیکل اور تہذیبی مسائل ہمارے سامنے پیچیدہ بن کے سامنے آ گئے؟ دیکھیں، تہذیبی مسائل اور سوشل مسائل بھی سامنے آئیں گے اور آتے رہے ہیں، بہت پہلے سے ہے۔ میں جانتا ہوں جب میں 60 کی دہائی میں خود جب کینیڈا میں پڑھنے گیا تھا تو وہاں بہت سے ایسے خاندان تھے جو پریشان تھے اپنے بچوں سے کہ میں کیا کروں صاحب، یہ تو بالکل ہمارا لڑکا جو ہے یہ تو بالکل بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، بالکل مغربی کلچر کو اڈاپٹ کر رہا ہے، ہماری لڑکی یہ کرنا چاہ رہی ہے، تو پریشان رہتے۔ یہ چیز بھی ایک بہت دنوں تک پریشان کرتی رہی، لیکن بعد میں جو لوگ وہاں رک گئے، میں تو چلا ہے مگر بہت سارے میرے ساتھ کے لوگ تھے وہاں رک گئے، وہیں رہ گئے۔ ان کا ایک یا تو یہ ہوا کہ انہوں نے ٹوٹل اپنے آپ کو بدل لیا اور اسی کلچر میں ڈھل گئے، یا پھر انہوں نے یہ بھی کہ ایسے بعض ایسے بھی ہو گئے کہ انہوں نے اسلام کو اور اسلامی تہذیب کو، اس مسلمانوں کی تہذیب کو اتنی زوروں سے پکڑا کہ بہت زیادہ کٹر بھی بن گئے۔ 2-3 قسم کے لوگ وہاں ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ اہداف کا معاملہ ہے کہ ہمارے اہداف کیا ہیں، ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں برین ڈرین کے سلسلے میں، اس پہ ہم ایک پیکیج دکھائیں گے آپ کو کہ ہمارے جو اہداف ہیں ان کا تعین کیسے کیا جائے۔ اقتصادی اور سماجی عناصر اس سمت کا تعین کرتے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں۔ بھارتی معیشت کی لچکداری اور ترقی کے بیچ عالمی کساد بازاری کی وجہ سے کافی تعداد میں بھارتی شہری وطن واپس آ کر اپنے کریئر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ الٹے برین ڈرین کی ہم بھی جیتیں تم بھی جیتیں نہج کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
भारत उन लोगों के वतन लौटने का फ़ायदा उठाना चाहता है जो पुरजोश भी हैं और आला तालीम याफ्ता भी। एक तरीक़ा है जिससे हम बेहतरीन और ताबनाक जहनों को मुल्क में ही रख सकते हैं, वो है कारोबारी पार्कें और नॉलेज सिटीज़ कायम करना। इसके अलावा सरमायाकारी हासिल करने और नौकरियां पैदा करना, खासकर इंजीनियरिंग जैसे शोबों में सरकारी और निजी इश्तराक मॉडल इस्तेमाल करते हुए हमें बड़े बड़े कारोबारी जोन बनाने हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर बनाने की सहूलियात, जेवरात बनाने के लिए जगह, बायोटेक्नोलॉजी लेबॉरेटरियाँ, सियाहत, तिब्बी सहूलियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह शामिल हों। गैर ममालिक में मुकीम 2.5 करोड़ भारतीय जो कि वहाँ दौलत पैदा करने गए हैं और जिनका अपने मुल्क के साथ गहरा ताल्लुक़ है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ग्लोबलाइज्ड दुनिया में लोग आएंगे और जाएंगे, कई गैर मुल्की यहाँ भी आएंगे। प्रोफेसर दानिश साहब जी, क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि ये बेहतरीन और ताबनाक जहन मुल्क में ही रहें? जितने हमें इंजीनियर चाहिए उतने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों को भी दे रहे हैं। जो सेक्टर हमारे लिए बल्कि रुसवाई और बदनामी का बायस बना हुआ है वो मेडिकल सेक्टर है। आए दिन रोज़ाना स्कैंडल होते हैं, सीटें बेची जा रही है, और उसको ख़त्म करने का गालिबन एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज कायम करें, ताकि डिमांड और सप्लाई जिसे कहते हैं मार्केट का एक उसूल है, उसमें जो है एक तवाज़ुन पैदा हो। और एक चीज़ जो है, ये ब्रेन ड्रेन जो है अच्छे मौके के लिए फिर भी लोग जाते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, ख़ासतौर से यूरोप में, लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई है, इंजीनियर वहाँ के लड़के बिल्कुल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो जो सर्विसेज हैं उनको मेंटेनेंस के लिए, उनको जारी रखने के लिए उन्हें दूसरे मुल्कों से इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वो जिन मुल्कों की तरफ देख रहे हैं उसमें हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान, इजिप्ट, साउथ कोरिया और चाइना, इन 4 मुल्कों की तरफ ख़ास तौर से वो देख रहे हैं जहाँ से वो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भी जो है पाएंगे, इसलिए कि उनके अपने लोग इंजीनियरिंग और डॉक्टर वो मेडिसिन नहीं पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर इक़्तिदार अहमद खान साहब, आज के एरा में, आज के दौर में, ग्लोबलाइजेशन में हम कैसे ये तवक्को कर सकें कि हमारा जो ब्रेन है वो ड्रेन नहीं बल्कि यहीं रहे? देखिए, इस पे सरकारी तौर पर और गैर सरकारी दोनों प्लेटफॉर्म से कोशिश करनी पड़ेगी जी। और जैसे आपने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट दोनों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, और हर सेक्टर में फिर से एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल फोरम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से हमारे हमारा जो मेयार और हमारा वो जो है वो क्या उसके बराबर आ रहा है। यकीनन जब मुझे यहाँ अगर एज ए प्रोफेसर अगर 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और बाहर मुझे 3 लाख मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंसानी फितरत है मेरी। लेकिन मुझे ये लगता है कि हुकूमत ने शायद इस सिमत में सोचना शुरू कर दिया है, और अभी पिछला जो पे कमीशन था उसने ख़ास करके हायर एजुकेशन में एक अहम रोल अदा किया। तो 10, 20, 50 हज़ार, थोड़ा 2%, 10% का मामला तो आदमी एडजस्ट कर लेता है अपने वतन की मोहब्बत में, लेकिन जहाँ 100% का मामला हो, 200 का मामला हो, तब वही सोचता है, उसी की मोहब्बत रह जाती है। तो गवर्नमेंट ने जिस तरह पिछले उस पर थोड़ा ध्यान दिया, हायर एजुकेशन में दिया और सेक्टर्स को ध्यान दिया, मुझे लगता है कि अगले प्लानिंग में इस तरह की जिसमें सैलरीज तय की जाती हैं, जिसमें बजट्स तय किए जाते हैं, जिसमें फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर तय किए जाते हैं, उसमें इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। प्लस ऐसी एजेंसियों को भी आगे लाना पड़ेगा जो एजेंसियां गवर्नमेंट के शाना बशाना लोगों को रोज़गार फराहम करती हैं। वो असली बात है कि सारे लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं करते। जी, जी। बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में खुद इख्तियारी के साथ काम करना चाहते तो हैं। उनको इस तरह के मौके फराहम कि उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का मौका मिले। बिल्कुल सही। आफ्ताब ज़ैदी साहब, हम ये बता दीजिए कि आपका विजन क्या है कि कैसे मुमकिन हो कि हमारा जो टैलेंट है वो यहीं रहे? देखिए, इसको अपने टैलेंट को यहाँ रखने की तो यही सूरत है कि हम वो मौके पैदा करें जो बाहर के मुल्कों में हैं, जिनकी लालच में लोग जाते हैं। तो हमें सबसे ज़रूरी है कि हम यहाँ के ऊपर अपने इल्मी अदारे ज़्यादा खोलें, ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज, ज़्यादा टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, बायोटेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इनके अंदर ज़्यादा पैदा करें। शुक्रिया आफ्ताब ज़ैदी साहब। जहाँ मशाकिल हैं, परेशानियाँ हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रेन ड्रेन हुआ एक ज़माने में, ब्रेन ड्रेन उल्टा भी हो गया, और मौके यहाँ बढ़े तो और लोग वापस बाहर नहीं जाएंगे बल्कि यही रह के अपनी रोज़ी रोटी कमा के और अपनी तालीम हासिल करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।